मुझे आपके पास नहीं आना। मेरी सहेली ने बताया था कि सुहागरात पे इज्जत लूट लेते हैं। मुझे ये गंदे काम नहीं करने। वो मासूमियत से बोलती शहराम के दिल के तारों को हिला गई। खबरदार, जो तुमने ये उल्टी सीधी बातों पे ध्यान दिया। इधर मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें बताऊं प्यार कैसे करते हैं। ये कहकर शहराम ने जरलिश को अपनी बाहों में समेटा के वो चिल्ला उठी। इसकी चीख को रोकने के लिए वो इसके होंठों पर अपने होंठ रखते इसके जायके को महसूस करने लगा और इसके हाथ जरलिश के मखमली बदन के नशीबो फरास में खोने लगे। इस वक्त जरलिश दुल्हन बनकर शहराम के कमरे में मौजूद थी और वह बहुत ज़्यादा खुश थी। हमेशा से इसे ऐसे कपड़े और जेवर पहनने का शौक़ था, ये मेकअप करने का, मगर हवेली में कभी किसी ने इसे ये सब करने नहीं दिया। और आज देखो कैसे सब ने इसे खुद सर से लेकर पाँव तक सजाया है। और ये मेहंदी वो अपने लिबास और मेहंदी लगे हाथ देख देख कर खुश हो रही थी। और शहराम, वो तो मेरी तारीफ़ करेंगे, मुझे देखकर कितने खुश होंगे। वो हमेशा मुझे गुस्से से ही बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं। अगर आज भी उन्होंने मुझे डांटा तो ये सोचकर इसकी जान निकलने लगी थी। तभी से दरवाजे पर खटके की आवाज़ सुनाई दी। इसने सर झुका लिया। ये इतनी जल्दी आ गए हैं? रात को तो इतना लेट घर आते हैं और आज इतनी जल्दी इन्हें पता होगा कि मैं इनके कमरे में बैठी हुई हूँ। वो एक नज़र फूलों की सेज पर डालते हुए मुसलसल सोचे जा रही थी। तभी कोई धम से इसके सामने आकर बैठा। हाय अल्लाह! ये क्या हो गया? सर उठाकर देखा तो सामने शहराम के बजाय ज़रीन मौजूद थी, जिसकी आंखों में अजीब से तासुरात थे और चेहरे पर नासमझ आने वाली कैफियत थीं। कम से कम ज़लिश जैसी नासमझ लड़की ज़रीन की आंखों और चेहरे को पढ़ने से कासिर थी। हाँ ज़रीन, इस वक्त तुम यहाँ, सब खैरियत तो है? ज़रीन की आंखों में आंसू नजर आने लगे। अरे यार, मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए आई हूँ, जो अभी मुझे पता चली है। ये सोचकर तो मेरा दम घुटने लगा। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भी ये बात अभी आकर बता दूँ, कहीं तुम मारी ना जाओ। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? ज़र्लिश तो इसकी बात सुनकर बुरी तरह घबरा गई थी। यार, तुमने ये शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम नहीं जानती कि शहराम कैसा है। जैसा वो नज़र आता है वो इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती। ज़र्लिश बुरी तरह परेशान हो गई थी। ज़र्लिश ने इधर उधर नज़रें घुमाकर देखा। जब इसे यकीन हो गया कि कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है जो इनकी बातें सुन सके, तो वो जरलिश के कान के करीब होकर कहने लगी, शहराम शराब पीते हैं और फिर शराब के नशे में धुत होकर वो सारी समझ बूझ खो बैठते हैं। इन्हें नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, और यहाँ पर आने से पहले भी वो शराब पीकर आएंगे। मैंने खुद इन्हें ड्रिंक करते हुए देखा है। तुम नहीं जानती कि जब मैंने इनकी बातें सुनी तो मैं खौफ से बिल्कुल जर्द पड़ गई थी। मुझसे तो एक कदम भी उठाना मुहाल हो रहा था। मैंने सोचा कि तुम्हें आकर ख़बरदार कर दूं कि आज अगर इस इंसान से खुद को बचा सकती हो तो बचा लो। ज़रीन की बातों ने ज़र्लिश के 14 तबक रोशन कर दिए थे। तुम क्या बोल रही हो? और ये बात तुम दादा और दादी को बताओ, जिन्होंने ये रिश्ता किया है। इन्हें जाकर बताओ कि मेरी जान को ख़तरा है। अरे तुम्हारी जान को नहीं पागल, तुम्हारी इज्जत को ख़तरा है। और ये भी हो सकता है कि वो आदमी नशे में इतना बहक जाए कि सच में तुम्हारी जान ही ले ले। अब ज़रीन ने इसके दिल में खौफ पैदा कर दिया था। ज़र्लिश की आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, यहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती हूँ। ज़रीन ने अपना सर पीट लिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब तुम्हारी शादी शहराम के साथ हो गई है तो तुम इस कमरे से निकलकर बाहर कहीं भी नहीं जा सकती। तुमने जो करना है इसी कमरे के अंदर रहकर करना है। मगर मैं इस कमरे के अंदर रहकर क्या कर सकती हूँ? अपने आप को कैसे एक ऐसे इंसान से बचा सकती हूँ? ये कमरा उसका है, उसकी मलकियत में है। वो यहाँ पर आने के बाद जो चाहे कर सकता है, अपनी मनमानी कर सकता है। तब मैं क्या करूँगी? ज़लिश तो बुरी तरह रोने लगी थी। ये सुनकर ही वो डर गई थी कि शहराम इसके साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सोचकर ही इसकी धड़कनें बेतरतीब हो गई थीं। अब ज़रीन मुतमईन थी, जो इसने करना था वो कर चुकी थी। देखो ज़र्लिश, अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने आप को इस ज़ालिम इंसान से कैसे बचाती हो। मैं अब जा रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ज़रीन वहाँ से उठने लगी तो ज़र्लिश ने इसका हाथ पकड़ लिया। यार, तू मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। इस हवेली में तुम ही हो जो मेरी गमख्वार है,
جس نے میری اتنی مدد کی ہے، باقی کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ میں جیوں یا مروں، سب نے مجھے اس ظالم انسان کے حوالے کر دیا۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ زیادہ تمہیں تنگ کرے یا پریشان کرے تو تم پھر بے شک کمرے سے باہر آ جانا۔ دادا دادی کو بتا دینا کہ وہ آدمی تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہے، اور تم حوصلہ کرو، حویلی والے اتنے بھی ظالم نہیں ہیں جو تمہیں اتنے برے آدمی کے شکنجے میں رہنے پر مجبور کریں۔ زرین کے جانے کے بعد وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں، کتنے آرام سے یہاں پر سج سور کر آ کر بیٹھ گئی۔ جلدی سے اس نے یہ کپڑے تبدیل کیے، زیورات اتار کر ادھر ادھر پھینکے، اور پھر الماری سے سادہ سا جوڑا نکال کر اب وہ اپنے چھپنے کی کوئی جگہ تلاش کرنے لگی تھی۔ تبھی اس کی نظر اس صندوق پر پڑی جو شہرام کے کمرے میں فالتو سامان رکھنے کے کام آتا تھا۔ موسم بھی ٹھنڈا تھا، وہ اگر اس صندوق میں چھپ بھی جاتی تو آرام سے رات گزار سکتی تھی۔ شہرام کو پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اس صندوق میں چلی گئی، مگر غلطی اس نے یہ کی کہ اس کا ایک جوتا باہر گر گیا تھا۔ دروازہ اس نے اندر سے بند کر لیا، اور پھر آرام سے وہ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے کان کمرے کے باہر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ کافی دیر گزر گئی، تب شہرام کو کمرے میں آنے کی اجازت اس کے دوستوں نے دی تھی۔ یار تمہیں تو آج کمرے میں جانے کی بہت ہی جلدی ہے، ورنہ آج سے پہلے تو کتنی بازیاں ہمارے ساتھ لگاتے تھے، کتنی کتنی دیر تک باتیں کرتے تھے، اور آج جناب کی بےتابیاں دیکھو۔ دوستوں کے چھیڑ خانیوں پر وہ انہیں غصے بھرے انداز میں گھور کر آ گیا۔ جب تم لوگوں پر یہ وقت آئے گا تو میں تم لوگوں کو اس سے زیادہ تنگ کروں گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم لوگ ایک حد میں رہ کر مجھے تنگ کرو، اتنا کہ بعد میں تم لوگ خود بھی برداشت کر سکو۔ اس کی دھمکی پر وہ سب زور سے ہنس پڑے۔ چلو یار تم جاؤ، ہم تو تمہیں تنگ کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، اب بہت دیر ہو گئی ہے، بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ ایک ایک کر کے سبھی رخصت ہو گئے تو شہرام نے گہرا سانس لیا۔ آج کا دن کتنا خوبصورت تھا، اور یہ رات میری زندگی کی سب سے حسین رات ہونے والی ہے۔ وہ لڑکی جو مجھے بہت پیاری ہے، بہت پسند ہے، آج مجھے حاصل ہونے جا رہی ہے۔ اللہ کا کس منہ سے شکر ادا کروں۔ ہنستے مسکراتے دل میں ہزاروں خواہشیں اور ارمان لیے وہ اپنے کمرے میں آیا۔ پہلے ہی قدم پر اسے سخت جھٹکا لگا۔ ارے یہ کیا، یہ لڑکی کہاں گئی؟ کہاں ہو تم زرلش؟ وہ اسے آوازیں دے رہا تھا۔ واش روم میں گیا، برآمدے میں گیا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کہاں گئی یہ لڑکی؟ اس کی نظر زرلش کے دلہن والے کپڑوں پر پڑی تو ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا۔ اتنا ارمان تھا اس لڑکی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کا۔ سب نے بہت تعریفیں کی تھی، جو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، آسمان سے اتری ہوئی حور، اور یہ لڑکی کتنی ظالم تھی کہ اس نے اسے اس روپ سے محروم رکھا۔ شہرام نے اسے ایک ہی نظر دیکھا تھا اور سر تھام کر رہ گیا تھا۔ جلدی سے اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا، کیونکہ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ کمرے میں جانے کے بعد اکیلے پورے استحقاق کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھے گا جو اس کے نکاح میں آ چکی ہے، اور آج کی رات اسے مل جانے والی تھی، تو اب اتنی بے صبری کیوں دکھاتا؟ ویسے بھی آس پاس اس کے بہت سارے شرارتی کزنز بھی تھے جو ان کا مذاق اڑانے میں بالکل بھی دیر کرنے والے نہیں تھے، اور وہ اپنے بارے میں کسی کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ ویسے بھی وہ کزنز میں سب سے بڑا تھا، سب لوگوں پر ہی اس کا رعب و دبدبہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ رعب ہمیشہ قائم رہے، ورنہ چھوٹے کزنز بہن بھائی اس سے بے تکلف ہونے میں وقت نہیں لگاتے تھے۔ مگر یہ کیا، کمرے میں آیا تو اس دشمن جان نے اپنا دیدار کروانے سے پہلے ہی وہ سب کچھ بدل لیا تھا۔ یہ لڑکی گئی تو گئی کہاں؟ کہیں اپنے کمرے میں واپس تو نہیں چلی گئی؟ ایک تو میں اس کے بچپنے سے بہت تنگ ہوں، اب میں وہاں جا کر کیا بولوں گا؟ کہ چچی کے پورشن میں جاؤں تو ان سے یہ پوچھوں گا کہ زرلش یہاں پر واپس تو نہیں آ گئی؟ اگر وہ وہاں پر نہیں ہوئی تو سب میرا کتنا مذاق اڑائیں گے۔ اس لڑکی نے کتنا تنگ کیا ہوا ہے۔ تبھی اس کی نظر اس صندوق پر پڑی جس کے باہر ایک جوتا پڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی شدت سے سرخی چھا گئی تھی، ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہو گئیں۔ آج میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، اور اسے کوئی میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکے گا۔ لگتا ہے ابھی یہ سونے کی تیاری کر رہے ہیں مجھ سے مایوس ہو کر۔ ظاہر سی بات ہے سو ہی جائیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ میں کمرے میں کہیں بھی نہیں ہوں تو خود ہی تھک ہار کر مجھ سے مایوس ہو جائیں گے۔ ابھی وہ اتنا سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی ایک جھٹکے سے صندوق کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، باہر آؤ تم! وہ سختی سے بولا، نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، میں نے کہا باہر آؤ تم! شہرام غصے سے گرج کر بولا۔ اس کا غصہ دیکھ کر وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ شہرام کے غصے سے اس کی جان جاتی تھی۔ اب جب باہر آئی تو شہرام نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے انتہائی قریب کر لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ خاموش رہی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں،
کیا حرکت ہے یہ؟ اس کے بازوں کو سختی سے بھینچتے ہوئے چلاتے ہوئے بولا تھا۔ زرلش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں آپ سے دور جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے میرے کمرے میں واپس چھوڑ دیں۔ شہرام کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ صحیح سنائی نہیں دیا مجھے؟ اپنے کمرے میں واپس جانا ہے، مگر کیوں؟ وہ تو حیران رہ گیا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک تمہیں میرے لیے سجایا گیا تھا تاکہ میں تمہیں دیکھوں تو میرا دل خوش ہو، میں تمہاری تعریف کروں، تم سے پیار کروں، اور تم نے مجھے اپنا یہ روپ دکھانے سے پہلے ہی تبدیل کر لیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے اپنے غصے پر قابو نہیں رکھا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کے سامنے کوئی اس کا ملازم نہیں بلکہ اس کی پسندیدہ عورت کھڑی ہے، جو اس وقت اس کے نکاح میں ہے اور آج ان کی شادی کی پہلی رات ہے۔ غصے میں وہ ہمیشہ ہی سب کچھ بھول بھال جایا کرتا تھا، اور اس کا یہی غصہ زرلش کو اب اور بھی زیادہ سہما رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بری طرح سسکیاں لے کر رونے لگی۔ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ آپ میرے ساتھ جو کریں گے وہ صحیح نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا بولے جا رہی ہو تم؟ کیا کرنے والا ہوں میں تمہارے ساتھ؟ اب کی بار وہ خاموش رہی تھی۔ شہرام اس کی بات سمجھ گیا۔ اچھا میں سمجھ گیا، میری بات سنو۔ جب دو لوگوں کا نکاح ہوتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے۔ میں جو بھی کروں گا وہ میرا حق ہے۔ تم مجھے میرے حق سے نہیں روک سکتی۔ یہ حق مجھے میرے مذہب نے دیا ہے، معاشرے نے دیا ہے۔ تم کون ہوتی ہو اس حق سے روکنے والی؟ خبردار، اب اگر تم نے اپنے منہ سے کوئی آواز نکالی تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے بیڈ کی طرف لے کر جانے لگا تو وہ بری طرح چلائی۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں بھی، بس میں آپ کو پسند نہیں کرتی۔ اب تو شہرام کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے پسند نہیں کرتی؟ ہاں، میں آپ کو پسند نہیں کرتی، اور یہ شادی زبردستی ہوئی ہے۔ مجھے سے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ شہرام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا بولے، اس لڑکی سے کیا کہے۔ مجھے ناپسند کرنے کی وجہ کیا کوئی اور ہے تمہاری زندگی میں؟ وہ شک کی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اور میں کیا کہوں؟ اگر میں بتا دوں کہ مجھے کوئی اور پسند ہے تو یہ بات وہ سب لوگوں کو بتا دیں گے، مگر اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ تب زرلش نے اپنی زندگی کی ایک اور بڑی غلطی کی تھی جو اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچانے جا رہی تھی۔ ایسا نقصان جو اس کی زندگی کی ساری خوشیوں کو نگلنے والا تھا۔ خان ہاؤس میں آغا خان کے دو بیٹے رہتے تھے۔ بڑا بیٹا تو شادی کے چند سال بعد ہی اپنی بیوی بچوں کو لے کر بیرون ملک شفٹ ہو گیا تھا، اور دوسرا بیٹا ان کے ساتھ اسی حویلی میں ہی رہتا تھا، جبکہ ان کی دونوں بیٹیاں اسی شہر میں بیاہی ہوئی تھیں۔ چھوٹی بیٹی بیوہ ہو کر اسی حویلی میں آ گئی تھی۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام زرین تھا۔ زرین اس حویلی میں پلی بڑی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے حویلی کے باقی بچے۔ اسے کبھی کسی نے کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ سب نے اسے محبت اور شفقت سے نوازا تھا۔ بڑے بیٹے کی صرف ایک ہی اولاد تھی، اس کا اکلوتا بیٹا شہرام۔ کئی سالوں کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اسی حویلی میں واپس آ گیا تھا۔ چھوٹے بیٹے سکندر کی دو بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام ساجدہ اور چھوٹی بیٹی کا نام زرلش تھا۔ اس حویلی میں زرلش سب لوگوں سے بہت الگ تھی، بہت منفرد اور کافی حد تک بے وقوف۔ وہ فوراً سے دوسروں کی باتوں میں آ جانے والی تھی۔ لوگ جو بھی اسے کہتے وہ ان باتوں پر یقین کر لیا کرتی تھی۔ اسکول میں لڑکیاں اسے جھوٹی کہانیاں سنا کر، جھوٹے بہانے بنا کر پیسے لوٹتی رہتیں، اور وہ ان کی گھڑی ہوئی جذباتی کہانیاں سن کر آبدیدہ ہو جایا کرتی تھی۔ جبکہ زرین اس سے بالکل الگ تھی۔ وہ بہت ہوشیار لڑکی تھی، بہت چالاک۔ ساجدہ بھی زرین کا ہی پرتو تھی اور بہت سمجھدار تھی۔ اس کی شادی بہت چھوٹی عمر میں کر دی گئی تھی۔ جبکہ شہرام سب سے الگ تھا، وہ بہت ہی زیادہ ذہین تھا، اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز رکھتا۔ اسے اپنا خاندانی بزنس سنبھالنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنا الگ سے سیٹ اپ بنانا چاہتا تھا، مگر پھر اپنے باپ کے مجبور کرنے پر وہ اس بزنس کو چلانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی عمر کا ایک حصہ باہر گزارا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اسے یہاں کے لوگ اور ماحول سے اتنی انسیت نہیں تھی۔ یہاں پر وہ اجنبیت محسوس کرتا تھا، مگر اندر سے وہ پاکستانی تھا۔ اسے لڑکیوں کا جدید فیشن کرنا، بے راہ روی، لڑکوں کے ساتھ دوستی، گھومنا پھرنا، یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایسی لڑکیوں سے وہ ہمیشہ دور ہی رہتا تھا۔ وہ بہت اچھی شخصیت کا مالک تھا۔ اگر کہا جائے کہ مردانہ وجاہت کا شہکار تھا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ جو لڑکی اسے ایک بار دیکھتی تو پلٹ کر اسے ضرور دیکھتی۔ ان لڑکیوں سے میں بہت ہی زیادہ تنگ ہوں، دوستی کرنے کے لیے مری جاتی ہیں، میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ ماں، جب یونیورسٹی جاتا ہوں تو لڑکیوں کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ ماں، آپ تو کہتی تھیں کہ پاکستان ایسا ہے ویسا ہے، مگر یہاں کی لڑکیاں تو خود کو تھالی میں رکھ کر پیش کر رہی ہیں۔
ऐसे कपड़े पहनती हैं कि देखकर नज़रें झुक जाती हैं। समीना अपने बेटे की बात पर ज़ोर से हंस पड़ी थी। बेटा, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पर मौजूद होते हैं। मैं जब यहाँ से गई थी तब माहौल बहुत मुख्तलिफ था। इस वक्त इतनी बेहयाई आम नहीं थी और ना ही लड़कियाँ इतनी आपे से बाहर होती थी। लड़कों को भी एक हद तक ही आज़ादी हासिल थी। शाम के बाद तो इस हवेली से बाहर कोई आदमी भी नहीं रह सकता था। जबकि अब देखो, इस हवेली का माहौल भी तब्दील हो गया है। हाँ माँ, एक हद तक तब्दीली हो तो अच्छा भी लगता है। तब्दीली अगर मस्बत हो तो जैसे आपने बताया था कि हवेली की लड़कियों को तालीम हासिल करने की इजाज़त ना थी, अब लड़कियां पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं, तो ये तो अच्छी बात है। तालीम हासिल करने पर तो सबका हक है, मगर ये जो तालीम के नाम पर बाहर जाकर गुलछरें उड़ाती हैं, घर वालों से बहाने बना बना कर लड़कों से दोस्तियां करती हैं, इनके साथ घूमती फिरती हैं, तो ये बात तो गलत है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। शहराम को इस माहौल से बहुत चिढ़ होती थी। एक दिन इसने पहली बार गौर से जरलिश को देखा तो हैरान रह गया। ये कितनी मासूम है, कितनी खूबसूरत। आज तक मुझे इससे पहले इसकी खूबसूरती और मासूमियत का अंदाज़ा क्यों नहीं हो सका। ये तो बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। जरलिश और ज़रीन एक ही क्लास में पढ़ती थी। इस वक्त वो दोनों सेकंड ईयर में थी और इन दोनों को ही मैथ्स में प्रॉब्लम थी। तभी दादा ने कहा कि शहराम इन दोनों को पढ़ा दिया करे। शहराम ये ड्यूटी संभालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अरे दादा जान, इनके लिए कोई ट्यूटर लगा देना जो इन पर सख्ती करेगा और अच्छे से सिखाएगा, जबकि मैं तो इसी घर का आदमी हूँ। वो दोनों तो मेरे से सही से पढ़ेंगी भी कि नहीं। दादा कहने लगे, बेटा, बाहर के किसी आदमी पर एतबार करने से बेहतर है कि मेरे घर का बच्चा ही इन बच्चियों को पढ़ाए। मैं तो इनकी तालीम के हक में ही नहीं था, मगर इनके माँ बाप की ज़िद है तभी इन्हें पढ़ाने के लिए तैयार हो गया हूँ। शहराम अब गहरी सांस लेकर आ गया। ठीक है दादा जान, मगर मैं 1 घंटे से ज़्यादा इन दोनों को पढ़ा नहीं सकूँगा। जब पहले दिन वो दोनों इसके पास पढ़ने के लिए आईं तो शहराम ने गौर से इन दोनों को देखा था। ज़रीन का अंदाज बाकी लड़कियों जैसा ही था। एक कंधे पर दुपट्टा झूल रहा था, बाल खुले हुए थे, हल्का हल्का मेकअप भी था और वो आंखें मटका मटका कर बातें करने की आदी थी। शहराम इसे एक नज़र देखते ही समझ गया कि वो इसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही है और वह बेजार हो गया। अच्छा, तो इस हवेली में भी ये सब चल पड़ा है। इस हवेली की लड़कियां भी बाकी लड़कियों की तरह ही हैं। तभी इसने गौर से जरलिश को देखा। नहीं नहीं, सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। ये जरलिश भी तो है, कितनी मासूम। जरलिश ने बड़ा सा दुपट्टा अपने वजूद के आसपास लपेटा हुआ था। इसका सिर्फ चेहरा ही नजर आ रहा था। लिबास भी वो खुला खुला ही पहनती थी, जिससे इसके जिस्मानी खदोखाल तक महसूस नहीं होते थे। जबकि जरीन, वो अपने आप को नुमाया करने की आदी थी। पहले ही दिन शहराम को जरलिश की मासूमियत और ख़ूबसूरती ने अपनी तरफ माइल कर लिया था। इसके जाने के बाद जब वो आंखें बंद करके लेटा तो जरलिश का चेहरा आंखों के सामने आ गया। मैंने आज तक सोचा नहीं था कि मैं किसी लड़की के बारे में ऐसे सोचूंगा, इसे पसंद करूंगा, मगर ये लड़की चलो अच्छा है, मासूम है, सीधी सादी है, देख वाली है, घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। और यूँ वो इन दोनों को पढ़ाने लगा था। जहाँ पर इसे जरीन का अंदाज़ खटकता था, इसकी बातें गुस्सा दिलाती थी, वहीं पर जर्लिश की मासूमियत गोया ठंडी फवार जैसा काम किया करती थी। अब इन दोनों के पेपर ख़त्म हो गए थे तो शहराम की भी गोया इस ड्यूटी से जान छूट गई थी। लेकिन इतना ज़रूर हुआ था कि वो आते जाते अपने चचा के पोर्शन में जाने लगा था, इनका हालचाल दरियाफ्त करने लगा था और हल्की फुल्की जर्लिश के साथ बातचीत कर लिया करता था। इसकी फुफो नीचे वाले पोर्शन में ही रहती थी। जैसे ही शहराम वहाँ पर जाता तो ज़रीन इसके सामने आ जाती, मगर शहराम इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देता। इस रात शहराम अपने कमरे में शेविंग बनाने में मसरूफ़ था। दरवाजे पर खटका हुआ कौन है? बाहर दस्तक की आवाज़ पर इसने पूछा, मगर जो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, इसे देखकर शहराम हैरान और परेशान रह गया। अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। इसके सामने कोई और नहीं बल्कि ज़रीन थी और इस वक्त वह इंतहाई मॉडर्न लिबास में थी। चेहरे पर गहरा मेकअप था, बालों की भी जदीद अंदाज में बनाया गया था। वो मुकम्मल तैयारी से शहराम के पास आई थी। वो नज़रें चुरा गया। तुम इस वक्त यहाँ पर और अभी इतना तैयार होकर खैरियत है? शहराम के तंज़िया अंदाज पर वह हंस पड़ी। हाँ, मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि आपसे चलकर बात करूँ। शहराम ने गुस्से से इसे घूरा था। ज़रीन, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, तुम मेरी फूफो की बेटी हो, मेहरबानी करके तुम यहाँ से चली जाओ। अगर मैंने माँ या बाबा को कुछ बता दिया तो यकीनन वो सब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यही बेहतर है कि खुद ही शराफत से यहाँ से चली जाओ, वरना मैं सख्ती से पेश आ सकता हूँ। ज़रीन की आंखों में आंसू आ गए थे। आपको मैं इतना पसंद करती हूँ, इतनी मोहब्बत करती हूँ आपसे, आपको मेरी मोहब्बत नज़र क्यों नहीं आती है?
میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ مجھ سے چڑھتے ہیں۔ کیوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ دیکھیں مجھے، میں کتنی خوبصورت ہوں، اتنی کہ مجھے دیکھ کر لوگ ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں۔ اس وقت میرے لیے اتنے پرپوزل آ رہے ہیں، مگر میں نے ماں سے کہہ دیا کہ ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ زرین، تم ابھی شادی کرنا چاہتی ہو یا بعد میں؟ یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، تم یہاں سے باہر جاؤ۔ اس نے زرین کو بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر نکال دیا، دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی! میں اسے اس قدر بے باکی کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ میرے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑی ہو جائے گی اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گی۔ کیا یہ لڑکی اتنی گئی گزری ہے جو اس کے لیے اپنی عزت اتنی سستی ہے، جو کسی کے سامنے بھی خود کو یوں بے مول کر دے؟ یا اللہ، یہ ہماری حویلی کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس رات تو زرین نے شہرام کو چونکا دیا تھا، مگر پھر آنے والے ہر دن اور ہر رات میں وہ کچھ ایسا ضرور کرتی تھی کہ شہرام بری طرح بدک جایا کرتا تھا اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ جو کچھ کرنے کے لیے وہ اپنی عورت کے زینے سے بھی نیچے اتر کر آ گئی تھی۔ ایک دن تو وہ اپنے آپ کو اس کے قدموں میں نچھاور تک کرنے کو تیار تھی۔ بس ایک بار مجھے اپنا بنا لو، ایک بار مجھ سے میں کس چیز کی کمی ہے جو آپ مجھے اس طرح نظر انداز کر رہے ہیں؟ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر شہرام کے قدموں میں پھینکا تھا اور اس کے گلے میں بانسوں کا ہار ڈالتے ہوئے بولی تو شہرام نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ اپنی حد میں رہو زرین، اب تک میں تمہاری ان ساری بے راہ روی کو برداشت کرتا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ پھپھو کو دکھ ہوگا، مگر تم اس حد تک بگڑ چکی ہو، اپنی حد سے آگے گزر چکی ہو کہ تمہیں اچھائی برائی کا بالکل پاس نہیں رہا۔ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ایک بار پھر اس نے زرین کو دھتکار دیا تھا۔ مجھے شک تھا کہ یہ لڑکی سدھر جائے گی، دوبارہ میرے راستے میں نہیں آئے گی، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ زرین بچپنے کی اس مٹی کی بنی تھی، یا وہ اس سے محبت اتنی شدید کرتی تھی کہ بار بار اپنی ذلت کو برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، یا پھر شہرام کے انکار کو اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا؟ دیکھنے میں تو بہت خوبصورت تھی اور حسین تھی، شاید اس لیے وہ اس گمان میں تھی کہ یہ آدمی مجھے کبھی نظر انداز نہیں کر سکے گا، مگر شہرام نے اس کی ساری خوش فہمیوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اب اس کی یونیورسٹی ختم ہو گئی تھی، وہ اپنے باپ دادا کی بزنس کو سنبھالنے لگا تھا، اس کی تعلیم، ڈگری، سب کچھ یہاں پر کام آ رہا تھا۔ اس کی ذہانت سے اب پورا خاندان ہی فیض یاب ہو رہا تھا۔ چچا اور تایا تو اس کی ذہانت دیکھ کر اسے سراہے بغیر نہ رہ سکے۔ تم نے تو چند دنوں میں ہی کاروبار کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا بیٹا، اگر کچھ سال تم اس کاروبار کو دے گے تو ہر ملک میں، ہر شہر میں ہماری ہی برانچ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اس نے زیر لب کہا تھا اور پھر دن رات اپنے بزنس میں کام کرنے لگا۔ اس دن رات کو سب کھانے کے وقت موجود تھے جب دادا جان نے بات چھیڑی تھی۔ ارے شہرام بیٹا، کافی وقت گزر گیا ہے، اس حویلی میں شور شرابہ محسوس نہیں کیا؟ جی دادا جان، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی فنکشن ارینج کر لیتے ہیں، وہ سرسری انداز میں کھانا کھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ باقی سب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سب لوگ جان چکے تھے کہ آغا صاحب کی بات کا کیا مقصد ہے، مگر شہرام کا اس طرف دھیان نہیں تھا۔ اس وقت تو وہ ایک اپنے کلائنٹ کے ساتھ ہونے والی بحث کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ جب دادا جان کی اگلی بات سنی تو وہ چونکا۔ ہاں تو شہرام بیٹا، اگر وہ فنکشن اسی مہینے ارینج کیا جائے تو؟ کہنے لگا۔ ہاں ہاں دادا جان، بہت اچھی بات ہے، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں نکاح کرنا ہوگا اور ایک دلہن اس حویلی میں لانی ہوگی۔ اب وہ ان کی بات کو سمجھا تھا، حیرت سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ دادا جان، اتنی جلدی؟ ارے بیٹا، اب تم خیر سے کاروبار سنبھالنے لگے ہو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہو، یہی تو عمر ہے شادی کرنے کی، اور میں کب سے اس انتظار میں ہوں کہ تمہاری شادی ہو اور تمہارے بچوں کو میں اپنی گود میں کھلاؤں۔ جی دادا جان، وہ محض سر جھکا کر رہ گیا۔ تو آپ نے کیا سوچا؟ تمہیں اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ، نہیں تو میں خود اپنی مرضی سے تمہاری شادی کروا دوں گا۔ شہرام نے ایک نظر سرلش کو دیکھا جو ارد گرد سے بے نیاز ہو کر کھانا کھانے میں مصروف تھی، جیسے اس کو سب سے ضروری کام یہی ہو اور یہاں پر وہ صرف کھانا کھانے کے لیے ہی آئی ہو۔ اسے کسی بحث میں، کسی معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اس کا یہی لاپرواہ انداز ہی شہرام کی جان لے گیا تھا۔ دادا جان، میں آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا برخوردار، اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے؟ وہ شہرام کو اس حوالے سے چھیڑتے ہوئے بولے تو اس نے مسکرا کر سر جھکا لیا تھا۔ اکیلے میں دادا جان کو زرلش کے بارے میں بتایا تو بہت خوش ہوئے۔ بیٹا، میری کب سے یہی خواہش تھی کہ اس حویلی کی بچی ہی تمہاری بہو بنے۔ میں باہر سے کوئی لڑکی لانے سے ڈرتا تھا، کتنی بار تم سے شادی کے لیے کہنے کا سوچا کہ حویلی میں ہی کسی سے تمہاری شادی کر دوں،
مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہ ہو جائے اور تم یہ نہ سمجھو کہ دادا تم پر اپنی مرضی تھوپ رہے ہیں۔ یہ بات کہہ کر تم نے میرا دل جیت لیا، لیکن بیٹا اگر تم زرلش کے بجائے زرین سے شادی کر لیتے تو مناسب نہیں ہوگا۔ دادا جان، زندگی میں نے گزارنی ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے لیے کیسی عورت صحیح رہے گی۔ آپ پلیز زرلش کے بارے میں چچا سے بات کریں، مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے۔ انکار کس نے کرنا تھا، سبھی یہ بات سن کر خوش ہو گئے تھے۔ زرلش بھی سن کر شرما گئی تھی کہ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ ویسے اسے پڑھائی میں کوئی تجسس نہیں تھا، وہ تو اسی میں خوش تھی کہ اب پڑھنے سے جان چھوٹ گئی، مگر زرین کا تو غصے کے مارے برا حال تھا۔ کیا کمی تھی مجھ میں، جو اس آدمی نے مجھے چھوڑ کر اس بونگی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ عین وقت تک زرلش کو شہرام کے خلاف ورگلاتی رہی، مگر زرلش کے دل میں وہ اس کے لیے نفرت پیدا نہیں کر سکی۔ مگر شادی والی رات اسے موقع مل گیا تھا اپنے اندر کی ہار نکالنے کا۔ دل میں ہزاروں ارمان لے کر کمرے میں آیا تھا، اپنی بیوی کا رویہ اور بات سن کر چونکا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ دادا جان نے اچانک سے آپ کے ساتھ میری شادی کا فیصلہ سنا دیا تو میں نے پھر ان کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا۔ شہرام کے پورے وجود میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ شہرام نے زرلش کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا تھا، وہ زمین پر گر گئی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہرام کو دیکھنے لگی۔ آج تک کبھی کسی نے اسے اونچی آواز میں ڈانٹا تک نہیں تھا، پھر تھپڑ مارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور پھر شہرام نے زبردستی سے اپنا حق وصول کیا تھا، مگر یہ سب کر کے اسے سکون نہیں ملا تھا، بلکہ اسے بہت غصہ تھا۔ زرلش سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھا تھا کہ تم ایک معصوم لڑکی ہو، زمانے کے چال چلن سے ناآشنا، مگر تم بھی انہی لڑکیوں جیسی نکلی جو میرے آس پاس رہتی تھیں۔ میں تمہیں سمجھنے میں دھوکہ کھا گیا۔ اگلے دن جب زرین نے زرلش کا چہرہ دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ ان دونوں کے درمیان کچھ گڑبڑ ہے، اور یہی تو وہ چاہتی تھی کہ شہرام پہلے ہی دن زرلش سے منتفر ہو جائے اور پھر وہ زرین کو اپنانے کے علاوہ اور کہیں نہیں جائے گا۔ مشکل سے چہرے پر مسکراہٹ لا کر سب کو اپنے خوش ہونے کا یقین دلوا رہی تھی، مگر زرین کے سامنے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اپنا دل اس کے سامنے کھل کر رکھ دیا۔ یار دیکھو میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، تم صحیح کہتی تھی کہ وہ آدمی بہت ظالم ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا اور میرے ساتھ زبردستی کی، مجھے اتنی تکلیف ہوئی، میں اتنا روئی چلائی ڈری، مگر اسے مجھ پر ترس نہیں آیا۔ اس کی باتیں سن کر زرین کے وجود میں ٹھنڈک اترتی جا رہی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اب تم اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دو، اس کو بتا دو کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، کسی اور سے محبت کرتی ہو، کسی اور کو، تو پھر وہ خود ہی راستے سے ہٹ جائے گا۔ مگر یار وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے، مجھے ماریں گے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرے منہ سے کسی کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے، کسی کے ساتھ دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر میں نے کسی کا سوچا بھی تو وہ میری جان لے لیں گے۔ زرلش تو بہت ڈر گئی تھی، شہرام نے پہلے ہی رات اسے بری طرح سے خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ رات ان دونوں کے درمیان نئے رشتے کی بنیاد بننے والی تھی، محبت اور اعتماد کی فضا قائم کرنے والی تھی۔ اس نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور لا کھڑا کر دیا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے سخت منتفر تھے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف زرین تھی، جو اپنے مقصد کے لیے زرلش کی مسلسل غلط طریقے سے رہنمائی کر رہی تھی۔ شہرام نے زرلش کی بات سننے کے بعد اپنے دل پر ایک تالا لگا لیا تھا، اس نے زرلش سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا۔ یہ دیوار جو ان دونوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی وہ اب ایک اونچی پہاڑ بن چکی تھی، جو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، مگر ان کا وجود ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھا۔ وہ ایک دوسرے کو نظر انداز کرتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، ایک ہی چھت تلے رہتے تھے، مگر ان کا رشتہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ شہرام کو لگا کہ زرلش بھی انہی لڑکیوں میں سے ہے جن سے اسے چڑ تھی۔ وہ اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں۔ اس نے خاموشی اختیار کی اور زرلش کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ زرلش کو اس کا یہ سرد اور بے حس رویہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچ کر دیکھا، زرین تم نے بالکل صحیح کہا تھا، یہ آدمی واقعی میں بہت ظالم اور سنگ دل ہے۔ وہ ہر پل ہر لمحے اسی بات پر یقین کرتی رہی کہ شہرام اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی خاموشی اور سرد مہری نے اس کے دل میں ایک گہری کھائی بنا دی تھی۔ اسے لگا کہ اس کی زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے، اب اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں رہی۔ اسی دوران ایک دن زرلش کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر اس کے لیے ایک امید کی کرن بن کر آئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب شاید شہرام کا رویہ بدل جائے، شاید وہ اس کے قریب آئے۔ اس نے دل میں ہزاروں خواب سجا لیے۔ وہ شہرام کو بتانے کے لیے گئی، مگر اس نے اس کی بات سنی بھی نہیں۔ اس کی بے حسی نے اسے ایک بار پھر مایوس کر دیا، وہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اس پورے عرصے میں زرین اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ زرلش کو مسلسل یہ باور کروا رہی تھی کہ شہرام
کبھی بھی اس سے محبت نہیں کرے گا، یہ تمہارا بچہ نہیں چاہتا۔ جب یہ پیدا ہوگا تو وہ اسے بھی چھوڑ دے گا، تمہیں بھی چھوڑ دے گا۔ وہ اس کے ذہن میں آہستہ آہستہ نفرت کا زہر گھول رہی تھی۔ زرلش جو پہلے ہی بہت کمزور تھی، ان باتوں کو سچ ماننے لگی۔ وہ دن رات روتی رہتی اور اس کی صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی اور کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی پریشانی کو دیکھ کر شہرام بھی پریشان تھا۔ اسے لگا کہ زرلش شاید اس کے رویے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس نے کئی بار زرلش سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے ہمیشہ اس کو نظر انداز کیا۔ 9 ماہ بعد زرلش نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا۔ اس ننھی پری کی آمد پر زرلش کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ساری تکلیف بھول گئی۔ اسے امید تھی کہ اب شہرام اپنی بیٹی کو دیکھ کر اپنا رویہ بدل دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شہرام اس دن بھی ہسپتال نہیں آیا۔ وہ بے حس رہا۔ اس نے اپنی بیٹی کو ایک بار بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ زرلش اس دن بہت روئی۔ اسے لگا کہ وہ واقعی میں اکیلی ہے۔ وہ شہرام کی سرد مہری سے ٹوٹ گئی تھی۔ زرین کو جب یہ سب پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی۔ اب وہ مزید آگے بڑھنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ زرلش شہرام کو چھوڑ دے۔ اس کا مقصد شہرام کو حاصل کرنا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی سازش کی وجہ سے کتنی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں۔ ایک دن زرلش اپنی بچی کو لے کر بیٹھی تھی۔ وہ یوں رو رہی تھی، اے اللہ، میں اب کیا کروں؟ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ میری بیٹی سے بھی محبت نہیں کرتا۔ زرین اس کے پاس آئی اور بولی، یار اب تم اسے چھوڑ دو، تمہارے اور تمہاری بیٹی کے لیے یہی بہتر ہے۔ زرلش نے کہا، لیکن میں ایسا کیسے کروں؟ زرین نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ تم بس اسے کہو کہ تم اسے طلاق دینا چاہتی ہو اور کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو، وہ تمہیں فوراً چھوڑ دے گا۔ تم پہلے بھی تو اسے یہ سب بتا چکے ہو، اب دوبارہ سے کہہ دو، وہ تمہیں چھوڑ دے گا اور تم اپنی نئی زندگی شروع کر دینا۔ ایسے انسان کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے جسے تمہاری قدر ہی نہیں ہے؟ آج شہرام گھر جلدی آ گیا تھا۔ وہ ایک ضروری فائل اپنے کمرے میں بھول گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آنے لگا تو اس نے یہ ساری باتیں سن لیں۔ اب اس سے سارے سوالوں کے جوابات مل چکے تھے کہ زرلش نے یہ سب کیوں کیا تھا، ایسا کیوں کہا تھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس کے ذہن میں ساری باتیں چلنے لگیں، یہ کیا، میں زرلش سے دور کیوں ہوں؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اسے لگا کہ اس کے ساتھ اور زرلش کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا غصہ اور اپنے اوپر قابو پایا اور کمرے میں داخل ہوا۔ زرین، شہرام نے غصے سے کہا، باہر نکلو۔ زرین شہرام کی آواز سن کر ڈر گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شہرام نے غصے سے پوچھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم میری بیوی اور میری بیٹی کے خلاف سازش کر رہی ہو۔ زرین کی سازش بے نقاب ہو گئی تھی۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شہرام نے زرلش کو اپنے پاس بیٹھ کر کہا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں نے تمہارے اوپر اعتبار نہ کیا۔ مجھے معاف کر دو۔ زرلش بھی رو پڑی، مجھے بھی معاف کر دو، مجھے تمہارے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شہرام نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اس کو چوما۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری ماں کے ساتھ بہت برا کیا اور تمہارے آنے پر میں خوش بھی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد شہرام اور زرلش کا رشتہ ایک نئے موڑ پر آ گیا۔ ان کے درمیان محبت کی ایک نئی کرن پیدا ہوئی۔ شہرام نے اپنی بیٹی کو بہت پیار کیا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی زرین کی سچائی بتائی۔ زرین کی سازش کا سب کو پتہ چل گیا تھا۔ سب نے اسے بہت برا بھلا کہا۔ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور کر دی، مگر وہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے باہر نکال دی گئی۔ زرلش اور شہرام کی زندگی خوشحال ہو گئی تھی۔ ان کی بیٹی ان کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دے رہے تھے اور ہر مشکل کا سامنا کر رہے تھے۔ ان کا رشتہ بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔ زرلش اور شہرام کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے ماضی کی تلخ یادوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور ایک نئے اور خوبصورت مستقبل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی بیٹی نے ان کی زندگی میں روشنی بھر دی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر وقت ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ شہرام نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بہت پیار دیا۔ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا اور ان کا خیال رکھتا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتا، اس کو پیار کرتا اور اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ اس نے زرلش کے ساتھ بھی وقت گزارنا شروع کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے اور خوش رہتے تھے، اور زرلش بھی شہرام کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اسے لگا کہ اس کی زندگی میں خوشیاں واپس آ گئی ہیں۔ اس نے اپنے شوہر کا خیال رکھنا شروع کیا۔ وہ اس کے لیے کھانا بناتی، اس کے کپڑے استری کرتی اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان محبت کی ایک گہری بنیاد بن چکی تھی۔ زرین کی زندگی میں بہت سی مشکلات آ گئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا، اس کے دوستوں نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بہت اکیلی اور غمگین ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کیے پر بہت پچھتائی تھی۔ اس نے زرلش اور شہرام سے معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اسے معاف نہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ زرین نے ان کی زندگی میں کتنی مشکلات پیدا کی تھیں۔ زرین کی شادی کسی اور سے ہو گئی، مگر وہ اپنی زندگی میں خوش نہیں تھی۔ اس کا شوہر اسے محبت نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اکیلی رہتی تھی۔ اس کا انجام اس کے لیے
बहुत बड़ा सबक था। इसे ये एहसास हुआ कि इसने शहराम और ज़लिश के साथ बहुत बुरा किया था। शहराम और ज़लिश की ज़िंदगी में खुशियाँ भर गई थी। इनकी बेटी बड़ी हो रही थी और इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ रही थी। वो दोनों एक-दूसरे का हाथ थाम कर चल रहे थे। इनका रिश्ता बहुत मज़बूत हो चुका था। वो हमेशा के लिए एक-दूसरे के हो गए थे। शहराम और ज़लिश की ज़िंदगियों में खुशियों का नया दौर शुरू हो चुका था। उन्होंने अपनी बेटी का नाम आइनी रखा था। आइनी इनकी ज़िंदगी में एक रोशनी बनकर आई थी। इसने इनके दरमियान की नफ़रत की दीवार को तोड़कर मोहब्बत की बुनियाद रखी थी। एक दिन शाम को जब सूरज डूब रहा था, शहराम और ज़लिश अपनी बेटी के साथ लॉन में बैठे थे। शहराम ने ज़लिश का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने तुम्हें गलत समझा और ज़रीन की बातों पर यकीन किया, मगर तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा, तुमने मुझे मुआफ़ कर दिया। ज़लिश ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे यकीन था कि आप एक दिन मुझे समझेंगे। शहराम ने इसे गले लगाया और कहा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो, तुमने मेरे दिल में मोहब्बत भर दी। मैं बहुत अकेला था, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से मोहब्बत ना की, मगर तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत क्या होती है। तुम एक बहुत अच्छी बीवी हो और एक अच्छी माँ भी। जिस पर ज़र्लिश ने सर झुका दिया। शहराम ने इसे प्यार से देखा। ज़र्लिश और शहराम ने एक दूसरे को गले लगाया। अब खुशियाँ ही खुशियाँ थी, गम इनकी ज़िंदगी से दूर हो गए थे और ज़रीन इसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ था। वो सबकी नज़रों में शर्मिंदा होकर रह गई थी। इसे समझ आ जाना चाहिए था कि जब एक इंसान इससे मोहब्बत नहीं करता, इसे इनकार कर रहा है, तो इससे दूर हो जाती तो यूँ अपनी इज़्ज़त ना गँवाती। लेकिन अब पछतावे के सिवा इसके पास कुछ नहीं बचा था। ख़त्म शुद। प्यारे रीडर्स, आप सबको ये नॉवल कैसा लगा? आखिर में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद नए दिलचस्प नॉवल पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।